बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इदरीस खान। आप मेरा यूट्यूब फेसबुक पेज देख रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब को 180 चोरों ने मिलकर करप्शन में महारत, मुल्क को लूटने में महारत, मुल्क को बेड़ा गर्क करने में महारत पर जो है उनको एक मर्तबा फिर अपने गिरोह का अपना ग्रुप का सरबराह मुकर्रर कर दिया है। और ये जो तजवीज़ पेश की थी वो जनाब मोहतरम बिलावल भुट्टो साहब हैं, जो सिंध की आवाम का खून चूस रहे हैं, जो सिंध की आवाम को लूट रहे हैं, जिन्होंने सिंध को तबाह बर्बाद कर दिया है, जिन्होंने सिंध को जो है एक ज़बो हाली में एक जो है माजी का जो है अपना एक मुग़ल दौर में लेकर गए। शायद मुग़लों का दौर भी कोई अच्छा था, वहाँ पर लेकर गए, सिंध को तबाह बर्बाद कर दिया। उस बिलावल भुट्टो ने ये तजवीज़ दी थी, ये करारदाद दी थी, जिसकी मंजूरी के बाद जो है शहबाज शरीफ को एक मर्तबा फिर इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत कर दिया गया है। जिस तरह से रजीम चेंज के बाद जो सहूलतकार थे, जो अहम हल्के थे, जिन्होंने शहबाज शरीफ साहब को इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत किया था, आज शहबाज शरीफ साहब बड़े अल्लाह का फजल करम कह रहे थे, अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा कर रहे थे। मगर वहाँ पर यह भी बात ज़रूरी है कि जिस तरह से इन्होंने मुल्क और कौम का पैसा लूटा है, जिस तरह से इन्होंने मुल्क को लूटा है, आज गरीब जो एक शख्स है वो रोटी के लिए तड़प रहा है, रोटी के लिए सिसक रहा है, आटे की लाइनों में लगकर जाने दे रहा है। मगर वहाँ पर ये हुक्मरान आज जो है उस मुल्क के वज़ीर आज़म ने करोड़ों अरबों रुपए का जो है नुमाइंदों को, जो उनकी बरादरी में जो शामिल हैं, जिन्होंने आज उनको एक नाम नेहाद एतमाद का वोट दिया है, उनको जो है मुल्क और कौम के पैसों के ऊपर जोराना दिया है। खाने खाबे चले हैं, इलेक्शन के लिए पैसे नहीं है, अवाम के लिए पैसे नहीं है। अवाम को जो आटा दिया जा रहा है वो बहुत ही भयानक और गंदा आटा है। मगर दूसरी तरफ यही शख्सियात जो है उसी अवाम के पैसों के ऊपर, अवाम के टैक्सों के ऊपर जो है खाने खाबे खा रहे हैं, तो कोई शर्म नहीं है, कोई हया नहीं है। दूसरी तरफ शहबाज शरीफ साहब बड़ी डिटाई, बड़ी बेशर्मी से कहते हैं कि जी अगर जो है मैं इन 3 रुकनी बेंच को नहीं मानता, मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को नहीं मानता, अगर मुझे घर भेजना है तो मैं तैयार हूँ। यानी कि वो ये चाहते हैं कि अगर उनको नाहिल कर दिया जाए तो वो तो मंजूर है, मगर वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले को नहीं मानेंगे। तो यहाँ पर ये सवाल पैदा होता है कि आखिर इनमें इतनी जुर्रत कहाँ से आई है, इतनी इनकी कोई औकात नहीं है, इनकी कोई वक़्त नहीं है। मगर वो ताकतें जो इनको यहाँ पर इस्लामाबाद में, जिन्होंने शहर इक़्तिदार में इनको बिठाया, जिन्होंने इनको जो है इक़्तिदार सौंपा, जिन्होंने चोर दरवाजे से इनको कौम के ऊपर मुसल्लत किया, वो शख्सियात नहीं चाहती कि इस मुल्क में जो है इंतखाबात हों, इस मुल्क में साफ शफाफ इंतखाबात हों। वो नहीं चाहते कि इंतखाबात हों और उसके बाद इमरान खान साहब एक बड़ी अक्सरियत से जो है वापस आ जाएं। और उनको ख़तरा है, ख़तरा अपना है, अपनी ज़ात का ख़तरा है कि शायद अगर इमरान खान साहब वापस आ जाएं तो फिर इनकी नौकरियां नहीं रहेंगी, इनकी अयाशियां नहीं रहेंगी, इनका कोई उस तरह से जो इनका असल काम है उसके अलावा इनकी कोई मुदाखलत नहीं रहेगी। ये किसी साजिश का हिस्सा नहीं होंगे, ये माल नहीं बनाएंगे, ये मुल्क को लूटेंगे नहीं, ये स्मगलिंग में मुलव्वस यानी स्मगल नहीं कर सकेंगे। तो ये तमाम दर हक़ाइक़ हैं जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि ये सूरत हाल बन गई। आखिर में मैं आपको जो है एक सिंध की कहानी बताऊँगा, जो सिंध में इस वक्त जुल्म हो रहा है, सिंध में जो इस वक्त आम गरीब लोगों को जिस तरह से लूटा जा रहा है, उसकी एक झलक आपके सामने रखूँगा। और आपको पता चलेगा कि सिंध में बिलावल भुट्टो साहब जिस तरह के वो भाषण देते हैं, इंसानी हुकूक की बात करते हैं, इंसानी हुकूक के चैम्पियन बनते हैं, मगर उन्हीं के नाक के नीचे, उन्हीं के सूबे में आवाम के साथ क्या हो रहा है, गरीब आवाम के साथ, एक बहुत ही जो है पिसे हुए तबके के साथ, यहाँ की आवाम के साथ जो सलूक किया जा रहा है, जो जुल्म हो रहा है, वो भी आपके सामने रखता हूँ। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बड़ी समाअत हुई, बड़ी अदालत लगी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने लग ऐसे रहा है कि
جو ہے سپریم کورٹ آف پاکستان ان کو انجیکشن لگانے کو تیار ہے۔ اب فیصلہ آتا ہے، فیصلے میں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا کہ عدالت جو ہے براہ راست احکامات جاری نہیں کر سکتی، مذاکرات کے لیے کوئی حکم نہیں دے سکتی، مگر تمام جماعتوں کو چاہیے کہ وہ ایک پیج کے اوپر بیٹھیں۔ شاہ محمود قریشی صاحب روسٹرم پہ آئے، انہوں نے کہا کہ یہ حکومت ایک رتی برابر بھی مذاکرات میں سنجیدہ نہیں ہے، نہ ہی یہ حکومت چاہتی ہے مذاکرات ہوں، نہ ہی یہ حکومت چاہتی ہے کہ الیکشن کی طرف بڑھیں، یہ صرف جو ہے ٹائم پاس کر رہی ہے۔ اور اسی بات کو جو ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی سیکنڈ کیا، چیف جسٹس آف پاکستان نے بھی ریمارکس دیے کہ لگ ایسے رہا ہے کہ صرف وقت کو پاس کیا جا رہا ہے، کوئی خاص اقدامات نہیں اٹھائے جا رہے ہیں۔ دوسری طرف فواد چودھری صاحب نے کہا کہ نہ سپریم کورٹ آف پاکستان سپریم ہے، نہ پارلیمنٹ سپریم ہے، سپریم صرف آئین پاکستان ہے، اور آئین پاکستان کو یہ عدالت بھی ختم نہیں کر سکتی ہے۔ یہ عدالت سپریم کورٹ آف پاکستان کے احکامات یعنی کہ جو آئین ہے اس کو کوئی بھی جو ہے رد و بدل نہیں ہو سکتا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان بھی آئین پاکستان کے خلاف فیصلہ نہیں دے سکتی، جس کو سیکنڈ چیف جسٹس آف پاکستان نے بھی کیا۔ صورتحال بڑی ایک دلچسپ ہوتی جا رہی ہے۔ بظاہر تو ایسے لگ رہا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان 2 قدم پیچھے جا رہی ہے، مگر جو مبصرین ہیں، جو عدالتی معاملات کو جانتے ہیں، جو قانونی معاملات کو جانتے ہیں، بقول ان کے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان ابھی بھی تحمل کا مظاہرہ کر رہی ہے، ابھی بھی وہ راستہ دے رہی ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں، تمام اسٹیک ہولڈرز ایک جو ہے پیج کے اوپر بیٹھیں، ایک میز کے اوپر بیٹھیں اور اس کے بعد اپنے معاملات کو طے کریں۔ تو یہ تو ایک صورتحال ہے کہ اس وقت شہر اقتدار میں بڑی عجیب جو ہے ایک صورتحال ہے۔ وزیر اعظم ہاؤس میں بھی ایک بڑا عجیب سا ہے۔ آج تو انہوں نے اعتماد کا ووٹ تو لے لیا، ایک دفعہ پھر چوروں کے سربراہ تو بن گئے ہیں، مگر ابھی بھی مشکلات ہیں، ابھی بھی ان کا بچنا مشکل ہے۔ اب دوسری طرف ہم آ جاتے ہیں، آپ کو ایک سندھ کی ایک چھوٹی سی کہانی آپ کے سامنے رکھتے ہیں، کرپشن کی، لوٹ مار کی، کس طرح سے پسے ہوئے عوام کو، کس طرح سے ایک غریب عوام کو جس طرح سے لوٹا جا رہا ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ شکارپور کی جو ڈسٹرکٹ جیل ہے، یہ اس کی کہانی ہے کہ وہاں پر ایک جاننے والے تھے، وہ وہاں پر ان کے ایک جو ہے کچھ رشتہ دار قید ہیں، ایک وہاں پر قیدی ہیں، تو وہاں پر جب وہ ان سے ملنے گئے، یعنی عید پہ ملنے گئے، تو جو ان کے ساتھ ہوا وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ جب وہ جیل گئے تو ان سے جو ہے 200 روپے لے لیے گئے۔ یہ میں آپ کے سامنے ساری چیزیں رکھ رہا ہوں۔ پھر جناب موبائل، یعنی کہ موبائل رکھنے کی فیس جو تھی وہ 200 روپے تھی۔ پھر اس کے بعد وہ پارکنگ یعنی کہ گاڑی کھڑی کرنے کی 100 روپیہ۔ پھر جناب جو جیلر صاحب تھے، جو ان کے سپریڈنٹ تھے، انہوں نے فی بندہ 1500 روپے وصول کیے، یعنی کہ اگر وہ 3 تھے، 4 تھے، 5 تھے، اگر آپ اس حساب سے اگر آپ اندازہ لگائیں کہ فی بندے سے 1500 روپے چارج کیے جا رہے ہیں، کہ اگر آپ نے قیدی سے ملنا ہے تو 1500 روپے چارج کرنے ہوں گے۔ یہ تو بڑے آدمی کے ہیں نا، ساتھ میں اگر ان کے بیٹے ہیں، ان کی بیٹی ہے، تو ان کے الگ ہیں، یعنی کہ عید کے جو چارجز ہیں 1000 یعنی 1000 روپیہ وہ بھی چارج کرنا ہوگا، اور وہ دیکھنا ہوگا کہ لوگ کتنے ہیں، کتنے لوگوں کی تعداد ہے۔ یہ میں آپ کے سامنے جو ہے نا کچھ چیزیں رکھ رہا ہوں، کچھ اہم حقائق رکھ رہا ہوں کہ لوگوں کو کس طرح سے لوٹا جا رہا ہے۔ اس کے بعد آگے جو ملاقات کروانے والا ہے، انہوں نے جناب بوتل، یعنی کہ انہوں نے بوتل کے نام کے اوپر 200 روپے لیے۔ پھر ایک اور شخصیت تھے، ایک اور پولیس والے تھے، انہوں نے 150 روپیہ لیا ہے۔ تو آپ ایک حساب لگائیں کہ سندھ کے اندر، یعنی کہ یہ میں آپ کو ایک ڈسٹرکٹ جیل کا بتا رہا ہوں کہ وہاں پر عید کا جو ریٹ ہے وہ 1500 روپے فی بندہ اگر وہاں پر اپنے کسی ساتھی سے ملنے آئے گا، اپنے رشتہ دار سے ملنے آئے گا، تو وہ جو ہے 1500 روپے چارج جو ہے ان سے کر رہے ہیں۔ یہ ہے عید کا ریٹ۔ اور ان کا جو معمول کا ریٹ ہے وہ 500 روپیہ فی قیدی ہے، یعنی کہ آپ جائیں گے 500 روپیہ پے کریں گے، اس کے بعد آپ نے 50 روپیہ یا 200 روپے موبائل کے دینے ہیں، پارکنگ کے پیسے ادا کرنے ہیں، سگریٹ کے ان کو پیسے دینے ہیں، پھر اس کے بعد چائے بوتل کے پیسے دینے ہیں۔
اس کے بعد جناب اگر آپ کا قیدی ہے، یعنی آپ کا کوئی رشتہ دار ہے، اگر وہ وہاں پر قید ہے، اگر آپ نے اس کو مارکوٹ سے بچانا ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ پولیس ان کو نہ مارے، تو ان کے 35,000 روپے آپ کو ادا کرنے ہوں گے۔ تو یہ تو ظلم ہو رہا ہے۔ اور اس کے اوپر آئی جی جیل خانہ جات اور صوبائی جو وزیر ہیں جیل خانہ جات، اس کے علاوہ سندھ کے جو وزیر اعلیٰ ہیں مراد علی شاہ صاحب کو اس چیز کا نوٹس لینا ہوگا۔ یہ تو ایک چھوٹی سی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہاں پر تو ہر ادارے کے اندر، ہر جگہ کے اندر اس طرح کا جو ہے لوٹ مار مچی ہوئی ہے۔ اندھیر نگری چوبٹ راج ہے، لوگوں کو لوٹا جا رہا ہے، عام عوام کو لوٹا جا رہا ہے، عوام کو جو ہے ایک طرح سے ان کو جس طرح سے پسا جا رہا ہے۔ یہ ایک پسی ہوئی قوم ہے، ان کے ساتھ جو یہ ظلم و زیادتی ہو رہی ہے میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ یعنی کہ ایک جیلر 1500 روپے ایک قیدی سے لے رہا ہے۔ اگر میں اس کا ایک آپ کو بتاؤں کہ یہ ماہانہ اگر حساب لگائیں یہ تو جا کے لاکھوں میں بنتا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ تو پتہ نہیں کہاں تک اس کا حصہ جاتا ہوگا، ہو سکتا ہے وزیر اعلیٰ صاحب تک جاتا ہو، آئی جی جیل سے، پھر جناب صوبائی وزیر جو جیل خانہ جات ہیں ان کو بھی ملتا ہوگا۔ تو آپ دیکھیں کہ کتنا بڑا ظلم ہے یہ، کہ کتنی بڑی یہ زیادتی ہے جو سندھ کے ساتھ ہو رہی ہے۔ اور یہ صرف ایک جیل کا میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اگر آپ دیکھیں کہ یہاں پر جتنے ڈسٹرکٹ جیل ہے، پھر اس کے بعد سینٹرل جیل ہے، سکھر جیل ہے، شکارپور، بہت ساری جیلیں بنی ہوئی ہیں، اور وہاں پر جو صورتحال ہوتی ہوگی، وہاں پر جس طرح کے عوام کو لوٹا جا رہا ہوگا وہ بھی آپ کے سامنے۔ دوسری بات یہ کہ قیدیوں کو اگر انہوں نے حاضری پہ لے کر جانا ہے، پیشی کے لیے لے کر جانا ہے، عدالت میں پیش کرنا ہے، اس کے 1,000 الگ ہیں، اس کے چارجز الگ ہیں۔ اگر آپ کی مہینے میں 2 دفعہ آپ نے پیشی دینی ہے، اگر آپ کے 2 3 4 لوگ ہیں تو آپ کو 1,000 روپیہ دینا ہوگا، اور پولیس والوں کو خرچہ الگ دینا ہوگا۔ یعنی ایسا ظلم ہو رہا ہے یہاں پر اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ بلاول بھٹو صاحب جو ہے وہ اقتدار کے لیے وہ سارا کچھ کر رہے ہیں۔ سندھ کے اندر تباہی و بربادی ہے۔ سندھ میں یہاں جس ڈسٹرکٹ کے اندر موجود ہیں، جس ضلع سے میرا تعلق ہے، کشمور، یہ آج کل کشمیر بنا ہوا ہے۔ پچھلے 24 گھنٹوں کے اندر تقریباً 15 سے 10 لوگ جو ہے اغوا ہو چکے ہیں۔ 10 سے 15 لوگ اغوا ہو چکے ہیں، اور اس سے پہلے اغوا ہونے والوں کی تعداد ایک بہت بڑی ہے۔ روزانہ کی بنیاد کے اوپر یہاں پر لوگوں کو لوٹا جا رہا ہے، روزانہ کی بنیاد کے اوپر لوگوں کو لوٹا جا رہا ہے، ان کو اغوا کیا جا رہا ہے، اغوا برائے تاوان۔ یہاں پر ڈاکو راج ہے، پولیس مکمل طور کے اوپر بے بس ہے۔ یعنی کہ اب تو پہلے یہ ہوتا تھا کہ شام میں ہم گھر سے نہیں نکلتے تھے، مگر اب ہم صبح میں بھی کہیں نہیں جا سکتے، ہم دن کی روشنی میں بھی یہاں پر لوگ کہیں نہیں نکل رہے ہیں، لوگ گھروں سے نکلتے ہوئے ڈر رہے ہیں، ڈرے ہوئے ہیں، سہمے ہوئے ہیں۔ تو یہ ایک سندھ کی حالت ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، اور اس کو زیادہ سے زیادہ آپ شیئر کریں، زیادہ سے زیادہ آپ اس کو پھیلائیں، تاکہ جو اقتدار میں بیٹھی ہوئی یہ حکومت ہے، یہ جو جس طرح سے عوام کا خون چوس رہی ہے، شاید ان کو احساس ہو، شاید وہ اس کے اوپر نوٹس لے لیں۔ تو یہ ایک چھوٹی سی آپ کو کہانی میں نے بتائی ہے۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔